अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 16 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है जी सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 16 आल इमरान की। अब इस आयत में क्या बोला जा रहा है? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यक़ूलूना, वो कहते हैं, रब्बना, क्या कहते हैं? रब्बना, ऐ हमारे रब। ये जुबान से भी कहते हैं और एतकाद से भी कहते हैं और उनका यकीन भी है। कहाँ से? दिल से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान लाए। ऐ अल्लाह, तुझको मानते हैं, तेरे फरिश्तों को भी मानते हैं, तेरी किताबों को भी मानते हैं और तेरे रसूलों को भी, आखिरत के दिन को भी मानते हैं और तकदीर को भी मानते हैं, यानी कि अच्छी या बुरी तकदीर को भी मानते हैं। ये कदर का यह ना लफ्ज़ हदीस जिब्रील से चलता है। तो बेशक हम ईमान ले आए। कैसा ईमान? ईमान कामिल, यानी कि इन तमाम चीज़ों पर ईमान, ज़ुबान से भी और दिल से भी और एतकाद से भी, पूरा एतकाद हो। आपने कभी जो है ना लफ्ज़ जो है ना क्या बोला था, क्या है कि एथनोस्टिक, यानी कि सुना है कौन होते हैं कि दे डू नॉट बिलीव्स इन प्रॉफिट्स, यानी कि दे बिलीव इन गॉड, यानी कि वो लोग जो गॉड पे, अल्लाह पे क्या है, भरोसा करते हैं, वो भी बिलीव पता है वो क्या क्या वो होता है, उनको पता होता है ना, पता होता है क्या होता है कि उनका ये नहीं खुदा है, कोई नहीं, मतलब ये नहीं खुदा है कोई नहीं, यानी कोई नहीं, यानी कि और आखिरत है कोई नहीं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि खुदा ही कोई नहीं और आखिरत भी कोई नहीं आने वाली। लेकिन जस्ट इन केस हो तो हम मान लेते हैं कि कोई है, यानी कि सुप्रीम पावर है और वो भी जुबान से होता है, दिल से यकीन नहीं होता। एक होता है, यानी कि क्या है, एथिस। ये कौन होते हैं? एथिस जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि एथिस होते हैं कौन होते हैं कि कोई खुदा या कोई रसूल, आखिरत कोई नहीं होती, ऐसा है ना, जो वो ऐसा मानते हैं, यानी कि टोटली आउट। लेकिन उसके मुकाबले में जो है ना इग्नोस्टिक्स जो है वो होते हैं क्या, जो जुबान से कह देते हैं, हाँ हम मानते हैं खुदा है, लेकिन जो है ना तो दिल से मानते हैं और ना ही खुदा ने जो कुछ भेजा है उसको मानते हैं। और ये मानना क्यों मानना है? क्योंकि जस्ट टू बी अ सेफ साइड, यानी कि जस्ट इन केस के मरने के बाद अगर आखिरत कोई हुई और खुदा हुआ, फिर हम कहें कि हम तो मानते थे आपको और अब हमको बख्श दीजिए, हमको क्या है, बख्श दीजिए, इस मतलब सोच के साथ वो मानते हैं। जैसे सूरह कहफ में दो जो है ना बाग वाले का जिक्र आया है कि उसमें ये आता है कि जो है ना मान क्या बताते थे कि मान ने ख्याल के कयामत, जैसे मान ले कि मानते नहीं थे ख्याल के कयामत आएगी, लेकिन साथ ही क्या कहते हैं कि फिर मैं अपने रब की तरफ, यानी कि मैं अपने रब की तरफ आखिरत को नहीं मान रहा है ना, आखिरत को मैं नहीं मान रहा, मैं रब को माना लेकिन आखिरत को मैं नहीं मान रहा। आपने रब की तरफ लौटना, मेरा अंजाम जो है ना इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और मुसलमानों में आपको कोई कैसे लोग भी मिलेंगे जो सिर्फ इस हद तक मानते हैं कि आखिरत को और खुदा को, और बस इससे आगे नहीं मानते। तो ये ईमान क्या है? ये ईमान नहीं होता, इसको ईमान नहीं बोला जाता। ऐसे लोग मुसलमान घराने में भी पैदा हो तो क्या है, मुसलमान की कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि यानी कि हम वाकई ईमान लाए हैं, हम मानते हैं। ईमान के ऐलान भी जरूरी है, वो जुबान से कहते हैं, वो क्या है, डिक्लेयर भी करते हैं। अभी क्या है, फग़फिर लना, कि तो हमें बख्श दे, तू हमें बख्श दे, हमें मुआफ कर दे, हमारे गुनाह क्या है, हमारे गुनाह ढांप ले, जुनूबना, हमारे गुनाहों को, और क्या है कि वकीना अज़ाब नार, और हमें आग के अजाब से बचा। ये ईमान
یہ ایمان ہی ہے نا کہ جو انسان کے اندر اپنی غلطی کرتا ہے، مانتا بھی ہے، اور اس کو، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اے رب میں تجھ پہ ایمان لایا تو کہنا تو بڑا غفور الرحیم ہے، میں تو بہت اچھا انسان ہو گیا ہوں اور جب سے ایمان لایا ہوں، اور پھر یہ تو کوئی جو ہے نا غلطیاں نہیں ہیں، یہ کوئی غلطیاں نہیں ہیں کہ بس ایمان جو ہے نا میں تیری رحمت کی کیا ہے درخواست کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو یہ کیا ہے درست بات نہ ہوگی، یعنی کہ اور ویسے بھی دعا جو ہے نا بندے کو اللہ کے کیا کرتی ہے، بہت قریب کر دیتی ہے، دعا کیا کرتی ہے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ دعا کیا ہے کہ جو ہے نا سرگوشیاں ہیں، یعنی کہ بندوں کی اللہ سے، یعنی کہ باتیں کرنے کا ذریعہ ہے نا دعا، اور پھر جس کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب دعا مانگنا ہوتا ہے، رب سے بات کرنا، تو ہم دل سے مانگتے ہیں نا، یعنی کہ اپنی جو روح ہے نا، روح سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں، تبھی جا کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہاں سچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، وہ سن رہا ہے، میں بول رہی ہوں اور وہ سن رہا ہے، میں اس کو سنا رہی ہوں وہ سن رہا ہے نا، تو کوئی نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ جب دعا مانگتے ہیں تو کون ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، یہ آپ کے جو ہے نا سیکرٹس ہوتے ہیں جو رب سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ سیکرٹس کون شیئر کرتے ہیں، جس سے اللہ جو ہے نا سے محبت ہوتی ہے، جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایمان کیا ہے، بخشش کا ذریعہ۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ہر حکموں کو مانتے ہیں، تو وہ بخش دے گا نا، وہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اس کو ہم بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، تو کیا ہے ذریعہ بندی ہے۔ اور جہنم میں جب کچھ ایمان والے جائیں گے کچھ گناہ کی وجہ سے، تو کیا ہے بالآخر وہ کیا ہوگا کہ بالآخر وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہوگا تو کیا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن نکال دیا جائے گا، یعنی کہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ بخشش کی بہت سی دعائیں ہیں نا قرآن اور مسنون دعائیں، قرآن میں بھی اور مسنون دعاؤں میں بھی ہے نا، تو اللہم اغفر لی ذنبی کلہ جو ہے نا یہ دعا ہے نا، دکہ جلہ و اولہ و آخرہ و الی نیتہ و سرہ، جو ہے نا بخاری کی روایت ہے کہ بہت جامع دعا ہے یہ جو دعا ہم نے پڑھی نا، وہ بہت جامع دعا۔ اس کی ترجمہ کیا ہے، دھیان سے سنیے گا کہ اے اللہ بخش دے میرے گناہ سارے کے سارے، چھوٹے اور بڑے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور پہلے وہ آخرت، یعنی کہ پہلے و آخر، جو پہلے بھی نے کیا، جو آخر میں کیا، علانیہ جو کیا اور جو چھپ کے کیا، اے اللہ سارے کے سارے معاف کر دے۔ یہ کون لوگ ہیں، جن کے پاس مال اور دولت ہے، سب کچھ نعمتیں ہیں دنیا کی، لیکن ان کے دلوں کا حال کیا ہے کہ، اور ان کی زبانیں کیا کہتی ہیں کہ وہ کیا مانگتے ہیں اللہ سے، کہ وہ کیا چاہتے ہیں اللہ سے، آخرت کی بخشش۔ ان کے پاس سب کچھ ہے دنیا کی چیزیں، لیکن وہ کیا مانگتے ہیں، اللہ کی بخشش، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، ہے نا، ان کو فکر رہتی کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ جب ہم اللہ سے ملاقات کریں، جب اللہ سے ملاقات کا ہمیں جو ہے نا موقع ملے، تو اللہ ہمیں مسکرا کے دیکھے نا، کہ غصے سے دیکھے، کیونکہ اللہ کا غصہ جب کسی پہ آ جاتا ہے نا تو بہت برا ہوتا ہے، یعنی کہ پھر ہم بخشے نہیں جائیں گے، ہے نا۔ پھر بھی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے، بٹ ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تو بہت غفور ہے، کیونکہ اللہ کیا نیتوں پہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ دلوں میں ہے نا ہمارے، اگر ہمارے دلوں میں سچ مچ میں ہے کہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے، اور پھر غلطی سے ہو جاتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سب کچھ اس کو پتا ہے نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ان کے پاس کتنا بھی زیادہ نعمت ہے اللہ کی، اور دنیا کا مانگے جاتے صرف دنیا کی چیزیں مانگتے، یہ بھی نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے کہ میں نماز پڑھنے والے بن جاؤں، یہ بھی نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے ایسی ہدایت دے کہ مجھے مطلب آخری سانس تک جو ہے نا دین پر استقامت مانگنی چاہیے۔ ہمیں دعا میں کیا مانگنی چاہیے، دین پر استقامت مانگنی چاہیے، کہ آخری سانس تک اللہ میں دین پر استقامت رکھنا، یعنی کہ قائم رکھنا۔ ہمیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ بہت جیسے نا نمازی رہتے، لیکن آخر وقت جب ایسا آتا ہے کبھی کبھار کہ ان کو نماز سے نا نفرت ہونے لگتی، یہ سب سے بڑا کیا ہے، یہ عذاب ہے، اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت سے کبھی محروم نہ رکھنا، اللہ تو اپنے قریب رکھنا، اے اللہ تو ہمیں اب بخش دے، ہم سے جو غلط ہے روز استغفار پڑھے، دن مطلب ایسا گن کے ضروری نہیں، آپ چلتے پھرتے اگر ہم سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے، ہم عمل پہ قائم نہیں رہ پا رہے،
ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنی، جتنے استغفار کرنی اتنے استغفار کریے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگے اور اللہ سے ہدایت کی بھی دعا مانگے تاکہ اللہ جو ہے نا آپ کو دے سکے، ٹھیک ہے نا، مانگے جاتے ہیں۔ اور باقی لوگ کیا کہتے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں صرف دنیا میں کی کتنی بھی نعمت ہو لیکن کیا ہے وہ دنیا ہی مانگتے ہیں، صرف دنیا ہی صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں، تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ان کو، کیا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کون ہے جن کے لیے جنت ہے؟ اب آگے کی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں پتہ چلے گا، آیت نمبر 17 میں کہ کون ہے جنت والے۔ اب یہاں تو بتا دیا گیا کہ آپ اللہ کی جو ہے نا اللہ سے ایسی دعا مانگے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جو ہے نا کیا ہے ایمان بخشش کا ذریعہ بنتی ہے نا، جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا سب سے اصل کامیابی اسے مل گئی، اصل کامیابی کیا ہوگی کہ اسے مل گئی۔ تو کتنی اچھی آیت ہے، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اور ہم ہمیشہ دیکھیں کہ اللہ سے ہمیشہ جو ہے نا اللہ سے ہدایت ہی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم بچا کے بھی چلتے تو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم کیسا بھول جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے تو ہم اسی پہ پھر کیسا اب تو غلطی ہو گئی، اب تو میں کیا ہی کروں، اب تو اللہ مجھے بخشے گا نہیں، یہ نہیں کرنا، نہیں، آپ استغفار کیجئے، اللہ سے سچے دل سے استغفار کیجئے، اس چیز کو چھوڑ دیجئے، واپس سے وہ چیز ریپیٹ نہ کریں، اگر ہو جاتی تو پھر سے آپ استغفار کیجئے، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کی صفات بتا رہے ہیں نا کہ دل اور زبان دونوں سے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دل سے زبان سے تو بولتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تو آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ آج بھی ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں مانتے، تو اللہ کے فرشتوں پہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اس کے رسولوں پر، کہ جب سے جیسے آدم علیہ السلام کے بعد سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ہم بھی سب کو یقین رکھنا ہے نا کہ ہاں رسول آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے اور مغفرت کی نا طلب کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنی جو ہے نا غلطیوں کا اعتراض کرتے ہیں، یعنی اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہم کمزور ہیں، انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی لیکن تو مجھے معاف کر دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ کتنے بھی گناہ بڑے ہو جائے، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے کہ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ کہ تو ہماری گناہوں کو اپنی رحمت سے نہ بخش دے، تیری رحمت سب سے بڑی ہے، ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں تیری رحمت کے آگے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا ہدایت کی دعا مانگے، جو کام نہیں ہو رہا، جو بھی آپ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے۔ دعا کیا ہے؟ آدھی عبادت ہے، الدعاء والعبادہ، دعا کیا ہے؟ آدھی عبادت ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم سچ میں باتیں کر رہے ہیں، سچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، ہماری باتوں کو سنتا بھی اور جواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا دل خالی ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں نا مطلب کسی کا حسد، کڑھن، بغض نہ رہے، دل ایک دم صاف اور شفاف رہے، اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں سے نا، دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بھی کوئی بغض نہ رہے، حسد نہ رہے، کینہ نہ رہے، ہمارے دلوں کو صاف و شفاف رہے، تاکہ اس میں کون بسے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت کرنے کا جذبہ، وہ ساری چیزوں کی ہم جگہ پھر بناتے ہیں نا، تو پھر وہ دل میں بن جاتی ہے جگہ، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہم مانگیں گے، الحمدللہ ہم سب ایک فیملی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔